पाकिस्तान जब तक अपनी खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर संग मील जो एक रुकावट है उस पर अबूर नहीं करेगा और अपने तमाम जो हमसाया ममालिक है उनके साथ हमें बैठ कर दोस्ती एक तरफ मगर हमें ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड ही जो है वो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर तौर पर कर सकती है और सरमायाकारी जो है गैर मुल्की सरमायाकारों को भी वो तभी पाकिस्तान आएंगे कि जब यहाँ का माहौल ऐसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। और आप सब जानते हैं कि 4 जून से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी माशी टीम और इन्वेस्टर्स के साथ इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं और वहाँ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है चीन के वज़ीर-ए-आज़म, चीन के सदर और दूसरी जो डिग्निटरीज़ हैं उनके साथ, और इसके अलावा वहाँ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो रही है। और इन मुलाकातों के नतीजे में 23 से ज़्यादा इस वक्त MOU साइन हो चुकी हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान। और ये जो 23 ये जो MOUs हैं ये मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिनमें एग्रीकल्चर है, जिनमें डिफेंस है, जिनमें CPEC फ़ेज़ 2 है, जिनमें ML1 है और बहुत सारे दीगर इसके अंदर शोबे शामिल हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ़ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये दौरा बहुत सिग्निफिकेंट है, ख़ास तौर पे कि एक नई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है और उसे कुछ माशी मसाइल का सामना है और नया बजट आने वाला है हमारा जो फेडरल है। तो और इसके अलावा यानी आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो किस तरह से हैं। तो हमें ज्वाइन किया है मज़हर तुफ़ैल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है, ख़ास तौर पे मौजूदा हालात के तनासुर में, जबकि हमारा वफाकी बजट आया चाहता है, नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई है और फिर चीन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, आर्मी चीफ़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है और माशी टीम मौजूद है, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब वहाँ पे मौजूद है। तो इस दौरे की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है आपके नज़दीक? जी अस्सलाम वालेकुम। इस दौरे में देखिए आज प्राइम मिनिस्टर का मियां शहबाज शरीफ साहब का ये 5 रोज़ा दौरा था जो कि अभी अभी ख़त्म हो गया है और वो पाकिस्तान रवाना हो गए हैं वापसी चीन के दौरे में। अब इस 5 रोज़ा दौरे में जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए तो फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस दौरे शरीक हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चीनी गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान के पिछले दौर में जो चीन के साथ CPEC के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए थे, जिसमें कि डेडलॉक आया था जनरल बाजवा के दौर में, इमरान खान के दौर में, वो बहुत सख्त नाराज थे और चीनी हुकूमत उनकी वजारत खारजा जो थी वो उस बारे में ढके छुपे अल्फाज में माजी में बात कर भी चुके थे। मगर चीन की एक पॉलिसी है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी या किसी भी मुल्क के बारे में जिनके साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो खुलकर कभी तनकीद नहीं करते। इसीलिए चीनी हुकूमत की जो नाराज़गी थी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा था कि माजी में क्या कुछ हो चुका है, तो उसकी गारंटी के तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब गए थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर चीनी हुकूमत को इस बात की गारंटी दी है कि एक तो उनकी जो चीनी एहलकार और जो चीनी बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे उनकी सिक्योरिटी के इशूज़ के हवाले से उन्हें गारंटी दी गई है और इसका ऐलान फिर प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि जी हम इस दफ़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और इंश्योर करेंगे किसी भी चीनी एहलकार की जो है पाकिस्तान के अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में उनकी माजी में जो मिसक्रिएंट की तरफ से दहशतगर्दी का उन्हें सामना करना पड़ा वो वाकयात उस तरह रूनमा ना हो। और आर्मी चीफ भी उस मीटिंग में मौजूद थे और ये सारा आर्मी चीफ की मौजूदगी में हुआ। दूसरा, चीनी हुकूमत पाकिस्तान से ये चाहती थी कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में तसलसल लेके आए जो कि पाकिस्तान माजी में नहीं कर सका। इसकी भी गारंटी दी गई है कि पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है अगर ये नहीं भी रहती तो जो पॉलिसीज इसका तय होंगी चीनी हुकूमत के साथ उसमें तसलसल रहेगा। ये दो मज़हर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ जाके कहा कि कर्ज नहीं कारोबार, तो क्या पाकिस्तान, आप सब जानते हैं कि चीन से भी कर्ज लेता रहा है मुख्तलिफ औक़ात के अंदर, तो क्या कर्ज के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं हुई? ज़ाहिर है हमने अपना बजट बनाना है तो हमें उस हवाले से पैसों की ज़रूरत है। जी, वो उसमें जो कर्ज वाली बात हुई है वो पाकिस्तान की पॉलिसी थी और विश भी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि जो रोल बैक हैं कर्जे वो हो जाएं जो चाइना से लिए हुए हैं और खुसूसी तौर पर जो
گردشی قرضے ICC کے حوالے سے بھی چینی سرمایہ کاروں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی تھی، مگر وہ ابھی تک اس میں میں بتاتا چلوں کہ اس میں اسی طرح ڈیڈ لاک ہے، اس میں کوئی چیز اس میں فائنل نہیں ہوئی۔ البتہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی پہلے یہاں جانے سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہی تھا کہ چینی سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ ایسی مراد دی جائیں کہ وہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں آئیں اور یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ انرجی کا ہے، اور انرجی اتنی مہنگی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ یہاں پر پرفارم نہیں کر رہی۔ اب جو اس سلسلے میں انہیں چینی سرمایہ کاروں کی ضرورت تھی کہ وہ یہاں پر آ کر اپنی سرمایہ کاری کریں، اور سی پیک اور سی پیک کا 2 کا جو ماڈل ہے وہ اسی لیے صحیح، بالکل مدر صاحب آپ نے سی پیک 2 کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک 1 کا جو پروسیس تھا، اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اگرچہ اس کے اندر ڈیڈ لاک آیا 2018 سے 2022 کے درمیان کہ یہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ فارم ہوئی جس نے اس کو آگے بریک لگائی۔ تو یہ کتنا مشکل تھا چائنیز کو کنونس کرنا کہ وہ سی پیک فیز 2 کا آغاز کریں، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سی پیک فیز 1 ہے، اس سے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اس طرح سے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے جس طرح کے یعنی اس صورت میں ہوں گے جبکہ سی پیک فیز 2 مکمل ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس کوریڈور کے دونوں طرف فیکٹریاں لگیں گی، انڈسٹری لگے گی، کارخانے لگیں گے، جہاں پہ ہمارے کاریگر، ہمارے نوجوان، یہاں کے لوگ کام کریں گے، اس کام کے نتیجے میں ان کے اندر اکنامک خوشحالی آئے گی۔ جی دیکھیں، آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا ہے کہ سی پیک کے ثمرات اس لیے نہیں آ رہے کہ جو سی پیک 1 تھا اس کا جو فارمولا تھا اس میں یہی تھا کہ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے گا اور چینی سرمایہ کار پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان آ کر موٹر وے جو سی پیک کے جو روٹس ہیں اس کے اطراف میں وہ اپنی انڈسٹری لگائیں گے، پروموٹ کریں گے، اور چینی سرمایہ کار بھی اس میں آ کے سرمایہ کاری کریں گے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں جو چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بے تحاشا لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے وہ سرمایہ کار واپس چلے گئے تھے۔ اور دوسرا سب سے بڑا ایشو تھا ان کا سیکیورٹی کا، اسی لیے اس دفعہ آرمی چیف ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے ساری چیزوں کی گارنٹی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو چینی سرمایہ کاروں کو مکمل طور پر فل سیکیورٹی دی جائے گی، اور اس کے لیے ایک علیحدہ جو ہے سیکیورٹی کے لیے چینی سرمایہ کاروں کی سیکیورٹی کے لیے ایک علیحدہ ایک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے جس کو پاکستان آرمی جو ہے وہ خود ہیڈ کرے گی۔ اس میں پاکستان کے سول ادارے جس میں کہ IB انٹیلیجنس بیورو اور ISI اور دیگر جو ادارے ہیں وہ شامل ہوں گے، مگر اسے ہیڈ جو ہے پاکستان آرمی کے جو سینئر جنرل ہیں وہ کریں گے، اور وہ سیکیورٹی کو یہ سب سے بڑا ایشو تھا جس کی وجہ سے چینی سرمایہ کار پاکستان صحیح۔ مدر صاحب یہ بتائیے، یہ آپ جانتے ہیں کہ چین جو ہے شروع کے اندر چین کے اپنے حالات بہت خراب تھے، وہاں پہ بہت غربت تھی، آبادی بہت زیادہ تھی، مگر چین نے جس طرح سے اپنی غربت کو کنٹرول کیا، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، پراسپیرٹی لے کے آئے، اب وہاں پہ غربت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پاکستان ایک عرصے سے چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت گہری دوستی ہے، ہم مطلب میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہی باتیں سنی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے اچھے تعلقات اور باہمی یعنی بائیلیٹرل ہمارے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کنورٹ نہیں ہو پا رہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پاورٹی کم ہو؟ دیکھیں، پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں اس وقت تک ہم حل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس ریجن میں اپنے جو طاقت کا توازن ہے، جس پلڑے میں ہم جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، وہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے چین پاکستان کو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں وہ بڑھائیں، ٹریڈ بڑھائیں، اور انڈیا کے ساتھ جو آپ کے سرحدی تنازعات ہیں وہ ایک طرف رکھیں، مگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کے بیسٹ ریلیشن جو ہیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ مگر ماضی میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں یہ پالیسیز نہیں رہی، جس کے نقصانات پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستانی عام عوام کو برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اب چین کا بھارت کے ساتھ جو سرحدی تنازع ہے وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، اس میں ان کے کئی دفعہ لڑائی بھی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود اس ریجن میں چین کے بھارت کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریڈ ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور کامیاب ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایران کا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان جب تک اپنے سرحدی تنازعات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر طور پر حل نہیں کرے گا، وہ پاکستان کے اندر جو ہمارے کور ایشوز ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر
جو پالیسیز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے. یہ اس بارے میں بھی چین ہمیں ماضی میں لائن آف ڈائریکشن دیتا رہا ہے، اور دیگر ممالک بھی جو پاکستان کے دوست ممالک تھے وہ بھی پاکستانی حکومت کو ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اب اپنی پالیسیز میں تسلسل لے کے آئیں، جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں رہا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کھل کے کرنے والی بات ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان آرمی نے اس چیز کو محسوس کیا، اور آرمی کے ساتھ کے اور ان کے جانے سے پہلے ان چیزوں پر باقاعدہ سول گورنمنٹ کی کے ساتھ باقاعدہ مشاورت ہوئی، جس میں اس دفعہ جا کے انہیں گارنٹی دی گئی ہے کہ حکومت میں جو ہیں آنی جانی چیزیں مگر پالیسیز میں تسلسل اب رہے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. بالکل صحیح، بہت اہم بات ہے. چائنا کو پاکستان نے گارنٹی دی ہے. یہ بہت اہم بات کا آپ نے تذکرہ کیا. اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی پاکستان کے جتنے بھی فارن افیئرز ہیں، خاص طور پہ کشمیر کا ایشو ہے، خاص طور پہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، اور چین نے پاکستان کے کاز کو سپورٹ کیا ہے. خاص طور پہ وزیر اعظم نے جب پیلسٹائن کا ایشو چین کے سامنے رکھا، یعنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق، تو یہ کتنا اہم ہوگا اگر ان سارے معاملات کے اندر، ان سارے ریلیشنز کے اندر چین ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اور چین نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کیا، اور پاکستان اقوام متحدہ کا وہ رکن بنایا ابھی غیر منتخب. جی بالکل. دیکھیں، پاکستان جب تک اپنی خارجہ پالیسی میں واضح طور پر ایک سنگ میل جو ایک رکاوٹ ہے اس سے عبور نہیں کرے گا، اور اپنے تمام جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر دوستی ایک طرف، مگر ہمیں ٹریڈ کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ٹریڈ ہی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر طور پہ کر سکتی ہے. اور سرمایہ کاری جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی وہ تبھی پاکستان آئیں گے کہ جب یہاں کا ماحول ایسا ہوگا. اور ہماری جو بیوروکریسی کا جو سرخ ہے جو کہ رکاوٹیں ڈالتی ہے اسے بھی لگام دینی پڑے گی، کیونکہ ماضی میں جو CPEC-1 اور جو چائنیز سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے سے جو روکا گیا تھا جس انداز سے، اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو جو روکا گیا تھا، اس میں پاکستان کی بیوروکریسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے ایسے سرخ فیتے بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اس دفعہ میرے خیال میں جو ہمیں ابھی تک اطلاعات ہیں، کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے ان سرخ فیتوں کو کاٹ دیا جائے گا، تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ. صحیح. مظہر صاحب آپ جانتے ہیں، مظہر صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان کی اس وقت پاکستان ریلوے کی حالت بہت خراب ہے. ہمارے پاس ٹرینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے، ٹریک مضبوط نہیں ہے، آئے روز ٹرین کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ٹرینیں لیٹ ہوتی رہتی ہیں، پیسنجرز کو بڑی مشکلات کا سامنا اس حوالے سے. اور یعنی یہ ضرورت تھی کہ ML1 جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو. تو ابھی یعنی جس طرح سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک MOU سائن کیا گیا ہے، یعنی ٹریک بچھانے کے حوالے سے جو پہلے سے ٹریک موجود ہیں. یہ پرانی بات ہے. یہ ML1 کا جب منصوبہ شروع ہوا تھا تو اس کے جو پرپوزل دی گئی تھی چائنا کی طرف سے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے جو ریلوے ٹریک ہیں انہیں تبدیل کریں، یا آپ نے جو اپنے موٹر وے جو بنائی ہیں، نئی جو پاکستان اگر موٹر وے مستقبل میں بنانا چاہتا ہے تو اس وقت بھی چین نے پاکستان کو ایک پرپوزل دی تھی کہ آپ اپنے موٹر ویز کے ساتھ ساتھ نیا جو ریلوے ٹریک ہے وہ بنائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو تفصیلات کے لیے جو روڈ کے اوپر دباؤ آتا ہے ٹریفک کا، ایک تو وہ کم ہوگا، دوسرا روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، تیسرا اس میں ٹرینوں کے ذریعے جو ہے وہ مالوں کی تفصیل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ہوگی، اور اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی جو ہے وہ بہتر طور پر پاکستان آ کر وہ کر سکیں گے تاکہ چیزوں کی رکاوٹ اس میں نہ آئے. تو ابھی اس گورنمنٹ میں میرے خیال میں جو ہماری اطلاعات ہیں اس چین کی ماضی کی جو پرپوزل ہے جو ML1 کے حوالے سے اور پاکستان کے ریلوے ٹریک کے حوالے سے دی گئی تھی وہ انہوں نے کنسیڈر کیا، اور اب پرائم منسٹر کے پاکستان پہنچنے کے بعد اور جیسے کہ 14 جون کو بجٹ ہے اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ پاکستان جو ہے چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر کے آیا، جو باتیں دی ہیں اسے کس حد تک فلفل کرتا ہے، اور آگے ہم کہاں تک جائیں گے یہ پرائم منسٹر کے دورے پہ پاکستان آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. مدر صاحب ایک اور یعنی MOU سائن ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے 2 لاکھ نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہاں پہ تربیت حاصل کریں گے. یہ کتنا اہم ہوگا، خاص طور پہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور چین پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے جا رہا ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کو. ماضی میں یہ چین اور پاکستان کو بڑے عرصے سے یہ چیز
آفر کر چکا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا تو پاکستان کے ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں, چین پہلی دفعہ انہیں مکمل طور پر اسکالرشپ بھی دے رہا ہے. اور پاکستان سے آئی ٹی سے جو فارغ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بی ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں, ان بچوں کو جو ہے چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں اسکالرشپ بھی دے رہی ہے ان کی تعلیمی صنعت کے مطابق. اور ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت چائنا جا رہے ہیں. اور اب جو امریکہ اور یورپ میں پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتے تھے آئی ٹی کے لیے, اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رجحان کم ہو چکا ہوا ہے. اب زیادہ جو طالب علموں کا رجحان ہے وہ اس طرف ہے. اب اس کے لیے پاکستان میں جو ایچ ای سی ہے اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کا بھی چائنا کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گا کہ ایک نیا ایگریمنٹ ہوگا کہ جس میں کہ پاکستانی یونیورسٹیوں سے جو فارغ طالب علم ہوں گے آئی ٹی کے حوالے سے, وہ ڈائریکٹ جو ہے امریکہ یا برطانیہ جانے کی بجائے اب پریفر کیا جائے گا کہ وہ چائنا جائیں. اور اسی طرح میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے گا کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے جو اچھے ویل آف اسٹوڈنٹس ہوں گے انہیں بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے میڈیکل کی وہ شاید چائنا بھیجا جائے گا. اس کے لیے بھی ورکنگ ہو رہی ہے. صاحب ایک فیلڈ ایک شعبہ ایسا ہے جس کو ہماری تمام حکومتوں نے نظر انداز کیا ہے, وہ زراعت کا شعبہ ہے. آپ مثلا آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجئے. سعودی عرب کوئی زرعی ملک نہیں ہے مگر انہوں نے اپنا کچھ رقبہ جہاں انہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ کاشت ممکن ہے اس کو قابل کاشت بنا لیا ہے. ان کے پاس جدید مشینری ہے. لیکن پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ زراعت اس طرح سے ایڈوانس نہیں ہے جس طرح سے کہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ اس وقت وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ زراعت کے حوالے سے بھی کچھ ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ جو زرعی آلات بنائے جاتے ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے جی اس کے بارے میں آفر کیا. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی عمران خان کے دور میں بھی چائنیز گورنمنٹ نے اپنے آفیشل یہاں پہ بھیجے تھے. اور ان کی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا ان کا وزارت کا, وہ پاکستان آ کر انہوں نے چکوال ریجن میں اور انٹیریئر سندھ میں اور رحیم یار خان کے ایریا میں جا کے انہوں نے ورکنگ کی تھی. اور ڈیورنگ کرونا بھی وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے آ کر پاکستان کے اندر یہاں پہ ڈفرنٹ جو کراپ تھی اس کے بارے میں جو لوکل فارمرز تھے ان کی ٹریننگ بھی کی تھی. اور اس کے بعد ان ایریاز میں اب جیسے کہ چکوال کے ایریا میں اب ریجن میں دیکھیں اور سوات میں دیکھیں کہ یہ زیتون کی جو کاشت ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھی ہے. اس میں بھی چین نے پاکستان کو بہت زیادہ انپٹ دی تھی. اسی طرح سندھ کے اندر اور رحیم یار خان کے اندر اور جو ڈفرنٹ اور پاکستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ چائنیز گورنمنٹ کے جو آفیسر آئے تھے انہوں نے باقاعدہ ورکنگ کی ہوئی تھی. اب یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان جو ہے ایگریکلچر ریفارمز جو کرنے جا رہا ہے وہ اس میں چائنا پاکستان کی بہت زیادہ مدد کرے گا اور جدید طریقے کی جو کاشتکاری ہے اس میں وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. صحیح. مدر صاحب یہ جو دورہ ہے یہ وزیر اعظم کو اور موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو کتنا کانفیڈنس دے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کے سیاسی حالات کس طرح کے ہیں. نہیں دیکھیں یہ اس دورے کا پاکستان کی موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا کہ اس دورے کا اصل جو گرنٹر ہے وہ پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی کے ہیڈ آرمی چیف جنرل آصم منیر وہ اس لیے ساتھ گئے تھے کہ حکومتیں آنی جانی چیزیں, اگر پاکستان کی یہ حکومت تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ میں جو پالیسیز طے ہوئی ہیں اس پالیسیز کا تسلسل رکھا جائے گا. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دورے سے اس حکومت کو کوئی روح کا نیا انجیکشن لگ گیا یا انہیں گارنٹی دے دی گئی کہ یہی 5 سال چلیں گے. اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دورے میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا ہے. بس یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو جس طریقے سے انہوں نے دورے میں شامل ہوئے ہیں جو گارنٹی دی ہے, ٹھیک ہے نا, اس حکومت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں. مدر صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اس وقت انرجی کرائسس کا شکار ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے اور یعنی زور دیا جا رہا تھا موجودہ حکومت کی کہ وہ متبادل توانائی کے ذرائع اختیار کرے. تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے کہ چین جو ہے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا کہ پاکستان کچھ آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جائے کہ وہاں سے انرجی جو ہے وہ جنریٹ ہو پائے اور پھر پاکستان. بالکل جی, چائنا کا پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی یہ ایک فوکس رہا ہے اور چائنا پاکستان کو کہتا رہا ہے کہ آپ اپنے انرجی کرائسس کو دور کریں اور یہاں پر جدید طریقہ کار کو اختیار کریں. مگر بدقسمتی کے ساتھ وہی بات آ جاتی ہے پالیسیز کی کہ یہاں پر کوئی ایسی نہیں رہی ہیں
इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पाकिस्तानी सरमायाकार गए थे प्राइवेट सेक्टर के, उनकी भी चीनी सरमायाकारों के साथ बात हुई है और इस सिलसिले में जो चीनी सरमायाकार हैं तो पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जो कि अगले 1-2 माह में सामने आनी शुरू हो जाएगी। मगर उसके असरात जो है फौरी तौर पर ना आएंगे, टेक सम टाइम, कि आपको कुछ महीने कुछ साल दरकार होंगे। अगर ये पॉलिसीज में तसलसल रहा तो वो जी चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे लोकल सरमायाकारों के साथ मिलकर, उसके फिर आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की आवाम को जो एनर्जी क्राइसिस और जो महंगी बिजली है उससे छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।